से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ नया है ये अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आपका पेशकदम के शुमारे में। मैं हूँ आपकी मेजबान नौरीन फारूक और मैं आदिल बख्शी। सामी, आज हम बात करेंगे तारीख में हुए एक ऐसे वाक़े की जो आलमी इंसान की तरक्की के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम था। इसी दौरान यूएसएसआर ने दुनिया के पहले शख्स यूरी गैगरीन को खला में भेजा। जानेंगे कंप्यूटर में होने वाली मुख्तलिफ खराबियों को घर बैठे ठीक करने की तरकीब आज के हमारे डिजिटल रेवोल्यूशन सेगमेंट में। कंप्यूटर्स में होने वाले मसले दो किस्म के हो सकते हैं, कुछ मसले हार्डवेयर के होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के। जब भी कंप्यूटर का कोई जुज काम नहीं कर पाता तो उसे हार्डवेयर प्रॉब्लम कहते हैं। नेहा हमें बताएंगी कैसे हम आँखों का ख्याल रख सकते हैं। अगर आँखों के नीचे हलकों वाली जगह पर आहिस्ता आहिस्ता रोगने जैतून या रोगने बादाम की मालिश की जाए तो इससे आँखों के दर्द से निजात मिलती है। इसके अलावा बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरी से। वादी कश्मीर में कबूतर पालने का शौक जमाने कदीम से ही मौजूद है। ये शौक यहाँ के नौजवानों में अगरचे कम है, लेकिन ये अपनी जगह एक अजीम हैसियत से कायम व दायम है। इसी कदीम शौक के बारे में आज बताएंगे हमारे सहाफी शाहिद उवैस। आज की कवर स्टोरी। ज़माने कदीम से ही जानवर व परिंदे इंसानी तहजीब का एक हिस्सा रहे हैं। इंसान ने हमेशा से ही जानवरों में मौजूद मुख्तलिफ खूबियों को सराहा है। वादी कश्मीर में जानवर व परिंदे पालने का शौक हमेशा से ही मौजूद है, जिसमें कबूतरबाजी खास तौर से काबिल जिक्र है। ये असल से गम दफा गसान कबूतरबाज कबूतर रचान यह बनावान जोर बन करान पे ठीक नान बेहान पे बाय मेहनत अचन ब्रो कन गन हर अचन ब्रो कन इन चाहे सुबह 6 बजे तुलान छग या 5 बजे तुलान छग यम 1 बजे 2 बजे 3 बजे। ये थे मोहम्मद यूसुफ जो कबूतरबाजी का शौक रखते हैं। कबूतर पालने वालों को आमतौर पे कबूतरबाज कहा जाता है। वादी में कबूतरबाजी के शौक और हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मौसमी गर्मा में बाकायदा एक कबूतरों की रेस का मुकाबला मुनाकिद होता है। अब्दुल रशीद कबूतरबाजी के टूर्नामेंट को कई सालों से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ कबूतरबाज तिम करान तिम बनान फार्म वार्म बाज़ाब्ते पत गसान तो 20 सास 25 सास दाव पेशी अत गसान पत गसान डिफरेंट कबूतरबाजन नश पत यमन नश गसान कबूतर पन वुचान कतिस टाइम वुड़ान पत यमिस सारे खुद ज्यादा टाइम कबूतर वुड़ान तमसी दिवान सारे खुद ज्यादा इनाम। कबूतरबाज फयाज अहमद 4 सालों से कबूतर पालने का शौक रखते हैं। पालतू कबूतर कई किस्मों के होते हैं। इन अलग अलग किस्म रंग हिसाब यथ मज छोट पूर सफेद बे गो जाग क्रून बे गो नील जंगली रंगस पे बे वजुल ड्योप चीन मसर यमिस कल थोड़ा लाइट ग्रे हूँ बे कल चीन ब्या किस्म इथे कन बे चश्मन पे किस्म यथ मज सर चश्म सफेद चश्म मस चश्म गुलाब चश्म मोंग चश्म इथे कन मुख्तलिफ किस्म अलग अलग। बटमालू के कबूतरबाज फयाज अहमद 4 सालों से कबूतर पालने का शौक रखते हैं। इन 4 सालों में उन्होंने कबूतरों से मुतल्लिक काफी जानकारी हासिल की है। कबूतरबाजी के मुकाबले से पहले कबूतरबाज अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कबूतरों का इंतखाब करते हैं। मे जोर मोसर जोर
سہ میں 8 گھنٹہ اڑان صبح 6 بجے پہ 2 بجن تان دہلی بیٚیہِ بیٛاکھ جور میں نیلہٕ جور بیٛاکھ میں سُہ چھُ 7 گھنٹہ 7.5 گھنٹہ سُہ تہِ اُڑان مےٚ چھِ آز تام واریاہ لٹہِ چھُ مےٚ حصہٕ نِمُت ریسن منٛز بیٚیہِ چھُ 1-2 لٹہِ مےٚ زیوٗنمُت تہِ ڈیوٚپھ جور اوس مےٚ اکھ تِم ٲسۍ 10-11 گھنٹہ اُڑِتھ وٲتۍ تِم تتھ ریسہِ منٛز زینیو مےٚ. زیادہ تر لوگ کبوتر بازی کو دلچسپ شوق کے ساتھ ساتھ منفرد کھیل بھی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسے ایک روزگار کمانے کا ذریعہ بھی مانتے ہیں. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. سامعین، حال ہی میں ہوئے KAS یعنی کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے مینز امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جس میں بہت سارے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے. آج ہم ایک ایسے ہی امیدوار فیاض احمد بٹ سے روبرو ہوں گے جنہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی. آپ انٹرویو کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں. امید ہے آپ اس مرحلے کو بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے ایک طرح سے انویسٹمنٹ جو ہم نے ایجوکیشن پر کیا تھا یا ٹائم کے لحاظ سے یا منی کے لحاظ سے ہم نے جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پر کیا تھا اور اس ایگزام کے لیے تیاری کی تھی، اس کا اب کچھ پھل مل رہا ہے، کیونکہ یہ ہم ابھی اس ٹائم انٹرویو کے لیے بلائے گئے ہیں. چند KAS افسران نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے ایک اورینٹیشن کورس شروع کیا ہے، جس کے ذریعے وہ ان امیدواروں کو انٹرویو کے ٹپس فراہم کریں گے. چونکہ آپ نے بھی اورینٹیشن کورس جوائن کیا ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. یہ انیشیٹو جو ہے، اس انیشیٹو کا نام انہوں نے رکھا ہے انیشیٹو فار پروموشن آف کمپٹیشن ان J&K. اس میں جنہوں نے آلریڈی KAS یا IAS یا IPS پاس کیا ہے تو وہ لوگ اس میں انٹرویو ٹپس دے رہے ہیں، KAS کے بارے میں گائیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ کیسا ایگزام ہے، اس میں کیسی آپ کو تیاری کرنی چاہیے. اور اس میں ایمیننٹ پرسنالٹیز جو ہے ڈفرینٹ فیلڈ سے ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ لیکچرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یہ ٹریننگ کورس پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں، اب تک آپ کو کون سی نئی چیزیں پتہ چلی ہیں جو آپ کو ابھی تک معلوم نہیں تھی؟ وہاں جو ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں سے اہم چیزیں جو ہے، جیسے انہوں نے ہمیں انٹرویو ٹپس دی ہے، انہوں نے ہمیں انٹرویو کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہے، جیسے انٹرویو میں کیسے آپ کو جانا چاہیے، آپ کی کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہونی چاہیے، یا آپ کا جو اوپینین ہوگا، جو بھی آپ سے کوشچنز پوچھے جائیں گے اوپینین بیسڈ، وہاں پر آپ کا اوپینین ایک بیلنسڈ اوپینین ہونا چاہیے. خواہش مند امیدواروں کے لیے کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ میری ان سے یہ سجیشن ہے کہ وہ ہمیشہ فوکسڈ رہے. اگر وہ اس ایگزام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ابھی سے تیاری کرے اس ایگزام کے لیے. اور اس میں یہ سب سے بڑی چیز جو ہے، کرنٹ افیئرز، نیوز چینلز، نیوز کے ساتھ وہ ہمیشہ ان ٹچ رہے، اور جو بھی ہو رہا ہے آپ کے آس پاس یا جو بھی انٹرنیشنلی یا نیشنلی یا لوکلی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ اویئر ہو. فیاض صاحب، آپ کو مبارک ہو. اللہ آپ کی راہ جو ہے وہ ہموار کر دے اگلے آنے والے مرحلے کے لیے. شکریہ. پیش قدم کا سفر آگے بڑھاتے ہوئے چلیے بات کرتے ہیں تاریخ میں ہوئے ایسے واقعے کی جس میں انسان نے خلائی دنیا میں اڑان بھری اور پہلی بار چاند پر قدم رکھا. تو آئیے سنتے ہیں ہمارے صحافی انیس زرگر کی یہ رپورٹ. بیسویں صدی میں 2 عالمی جنگوں کے دوران دنیا میں 2 عظیم طاقتیں ابھر کر سامنے آئی، اور یہ 2 ملک تھے امریکہ اور USSR. یوں تو ان دونوں ملکوں نے ایک ہی طرف سے عالمی جنگوں میں حصہ لیا تھا، لیکن دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد ان 2 ملکوں میں آپسی تناؤ نے ایک سرد جنگ یعنی کولڈ وار کی شکل لے لی. اس کے بعد ہی دونوں ملکوں کے بیچ خلا میں پہلے پاؤں جمانے کی ریس شروع ہو گئی. اسی دوران USSR نے دنیا کے پہلے شخص یوری گیگرین کو خلا میں بھیجا.
اس دور سے خلائی سائنس کو کافی فائدہ حاصل ہوا کیونکہ اس مقابلے کی وجہ سے انسان نے نئی ایجادات کی اور مختلف چیزیں بھی دریافت کی۔ ان دو ملکوں میں چاند پر پہلے قدم رکھنے کا مقابلہ بھی تھا اور 20 جولائی 1969 کو امریکہ کے نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون آلڈرن نے چاند پہ پہلا قدم رکھا اور امریکہ کا جھنڈا لہرایا۔ آرمسٹرانگ کی اس عظیم کامیابی کے ساتھ امریکہ نے یہ جنگ تو جیت لی، لیکن اس کے باوجود خلا میں USSR کا پلڑا باری تھا۔ چاند پہ اپنے پہلے قدم کے ساتھ آرمسٹرانگ نے کچھ ایسا کہا، ایک چھوٹا قدم انسان کا اور بہت بڑی کامیابی انسانیت کے لیے۔ آرمسٹرانگ اور ایلڈرن نے چاند کا سفر خلائی جہاز اپولو 11 میں طے کیا اور ان کے ساتھ ایک اور سائنسدان مائیکل کولنز بھی تھے۔ ان خلا بازوں نے تقریباً 21 گھنٹے چاند پہ گزارے اور 24 جولائی کو انہوں نے واپس زمین پر لینڈ کیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ چاند سے 22 کلو گرام پتھر بھی لائے تھے، جس پر مختلف تجربات کر کے چاند کی بناوٹ سے متعلق جانکاری حاصل کی گئی۔ سامعین، پیش قدم میں ہم نے ایک نیا سفر ڈیجیٹل ریولوشن کے نام سے شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کو کمپیوٹرز کے متعلق جانکاری دیں گے۔ آج بھی ہم کمپیوٹرز کے بارے میں ہی بات کریں گے اور جانیں گے کہ مختلف خرابیوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے صحافی میر عبید کے پاس۔ ہمارے ڈیجیٹل ریولوشن کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ٹیکنالوجی کے متعلق ہر ہفتے صلاح دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کمپیوٹر خریدنے کی ٹپس دی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری صلاح سے فائدہ ملا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر میں ہونے والے مختلف مسئلوں کے بارے میں۔ کمپیوٹرز میں ہونے والے مسئلے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کچھ مسئلے ہارڈ ویئر کے ہوتے ہیں اور کچھ سافٹ ویئر کے۔ جب بھی کمپیوٹر کا کوئی جز کام نہیں کر پاتا تو اسے ہارڈ ویئر پرابلم کہتے ہیں، اور جب بھی کمپیوٹر کے پروگرامز اور ایپلیکیشنز کام نہ کر پائیں تو انہیں سافٹ ویئر پرابلمز کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہارڈ ویئر پرابلمز کے بارے میں جو آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کو مسئلے کے علامات کو جان کر پتہ چلے گا۔ اگر آپ کا کمپیوٹر آن نہیں ہو رہا ہے تو UPS سے شروع کریں۔ دیکھیں کہ UPS کی لائٹس چل رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر لائٹس آن نہیں ہو رہی ہیں تو UPS کا مین پاور سپلائی چیک کریں۔ اگر بجلی کی سپلائی ٹھیک نہیں تو UPS کو کسی دوسرے پلگ میں لگائیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا UPS میں کوئی خرابی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ UPS کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں اور اسے اپنے ٹیکنیشین کو ہی دکھائیں۔ اور ہاں، یاد رہے کہ پاور سپلائی آپ 220 سے 250 وولٹس تک استعمال کر رہے ہیں۔ سامعین، ایک اور مسئلہ ایسا ہے جس میں کمپیوٹر دوسری یا تیسری کوشش کرنے پر ہی آن ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے UPS سے ہی وابستہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا UPS کمپیوٹر کے مدر بورڈ کو سٹیبل ہونے سے پہلے ہی بجلی بھیجتا ہے۔ مدر بورڈ خود کو جلنے سے بچانے کے لیے پہلی ہی کوشش میں آن نہیں ہو پاتا۔ اس معاملے میں آپ کو یہ صلاح ہے کہ آپ اپنا UPS ہی بدلوائیں۔ ہر ایک کمپیوٹر آن ہوتے ہی ایک آواز کرتا ہے جسے بیپ کہتے ہیں۔ جب آپ کا کمپیوٹر آن ہوتا ہے مگر آپ کے مانیٹر پر کچھ بھی نہیں دکھ پاتا تو یہ پرابلم کوئی نیا ہارڈ ویئر لگانے سے یا پھر آپ کی ہارڈ ڈسک سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کہ کیا آپ کی ہارڈ ڈسک کمپیوٹر میں ٹھیک طریقے سے لگی ہے یا نہیں۔ اپنی ہارڈ ڈسک کو کسی دوسرے کمپیوٹر پہ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کی ہارڈ ڈسک ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ کسی نئے ہارڈ ویئر کے لگانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو ہارڈ ویئر آپ نے آخری بار اپنے کمپیوٹر میں لگایا ہے اسے نکال کر دیکھیں کہ کیا آپ کا کمپیوٹر آن ہوتا ہے یا نہیں۔ عام طور پر یہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیا ہارڈ ویئر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. آپ یہ ہارڈ ویئر بدل کر چیک کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ٹیکنیشین کے پاس یہ ہارڈ ویئر انسٹال کروا سکتے ہیں. کبھی آپ کا کمپیوٹر آن بھی ہوتا ہے اور بیپ کی آواز بھی کرتا ہے، مگر آپ اپنے مانیٹر پہ کوئی بھی میسج نہیں دیکھ پاتے اور آپ کا کمپیوٹر بھی بوٹ نہیں ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ کے مدر بورڈ کا ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کو اپنے مدر بورڈ کے ساتھ آئی ایک کتاب جسے یوزر گائیڈ کہتے ہیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. جب آپ کا کمپیوٹر آن ہونے کے بعد آپ کے مدر بورڈ کی میسج جسے بایوس میسج کہتے ہیں مانیٹر پہ دکھاتا ہے مگر بوٹ نہیں ہو پاتا، تو یہ مسئلہ آپ کے ڈسپلے کارڈ یا پھر گرافکس کارڈ سے وابستہ ہے. ہر ایک کمپیوٹر میں مدر بورڈ کا ایک ڈسپلے یونٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گرافکس کارڈ ہے تو اسے نکال کر دیکھیں کہ کیا آپ کے مدر بورڈ کی گرافکس پہ آپ کا کمپیوٹر چل پاتا ہے یا نہیں. اگر آپ کا کمپیوٹر چلا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گرافکس کارڈ خراب ہوا ہے یا پھر آپ کا گرافکس کارڈ آپ کے کمپیوٹر سے کمپیٹیبل نہیں ہے. اس معاملے میں آپ اپنا گرافکس کارڈ بدلوا سکتے ہیں یا پھر اپنے ٹیکنیشین کو دکھا سکتے ہیں. آپ کو اپنے گرافکس کارڈ کے ساتھ آئی ہوئی یوزر گائیڈ کی صلاح بھی لینی چاہیے. ٹربل شوٹنگ کا یہ سلسلہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. اگر آپ کو کمپیوٹرز کے مسئلوں کے بارے میں مزید جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں، بالکل مفت. نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجیے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ میون ان پک کی اور. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے سے ہم پیش قدم میں ایک سلسلہ چلا رہے ہیں جس کے تحت ہم کشمیر کے مختلف علاقوں کی خصوصیت اور اہمیت کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج توقیر حسین ہمیں بتائیں گے اپنے علاقے کے بارے میں. میرا علاقہ ڈورو شاہباد پیر پنجال کے دامن میں واقع ہے. جب جواہر ٹنل پار کر کے وادی میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی نظر میرے اس حسین جمیل علاقے پہ پڑتی ہے جسے قدرت نے خود اپنے پاک ہاتھوں سے سجایا ہے، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، واہ کیا جنت ہے. علاقہ شاہباد جس کا ہیڈ کوارٹر ڈورو قصبہ ہے، دراصل مغل دور سے لے کر ڈوگرا دور تک مرکزی اہمیت کا حامل تھا، اور 1973 تک نیابت ڈورو کے ساتھ ساتھ علاقے جات برنگ اور قاضی گنڈ بھی وابستہ تھا. میرے علاقے ڈورو شاہباد کا مرکز ڈورو ہے جو 37,047 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی آبادی 1,60,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 84 گاؤں اور 22 پٹواری حلقے جات ہیں. میرا علاقہ قدیم زمانے سے ثقافتی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے. اس علاقے نے نامور شاعر رسول میر محمود گامی کو جنم دیا ہے جو پورے برصغیر میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. مشہور عالم دین خواجہ ثناء اللہ وفائی امرتسری کے ساتھ ساتھ اردو کہانی کار سعادت حسین منٹو کی جنم بھومی بھی میرا ہی علاقہ ہے. حمید اللہ شاہبادی جیسا انقلابی شاعر بھی میرے ہی علاقے کی پیداوار ہے.
मीर सैदुल्ला शाहबादी जैसा मोरिक मेरे इलाके का काबिल कदर फर्जंद है, जिसकी मुरत्तब करदा बाग सुलेमान आज भी रियासत के कदीम जमाने की तसानीफ में एक शाहकार दर्जा रखती है। मेरा इलाका शाहबाद सयाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज है, क्योंकि इस इलाके की गोद में मशहूर सयाहती मरकज वेरीनाग, कुकरनाग और अच्छाबल आते हैं। सियासी तारीख में भी मेरा इलाका एक अहम मुकाम रखता है। इस इलाके ने कश्मीर के साबिक वजीर आला सईद मीर कासिम को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने सियासी तदब्बुर और इंतजामी सलाहियत का लोहा मनवाया है। मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपने फ़नी तामीर का मुजाहरा करके इसी इलाके की खूबसूरती से मुतासिर होकर चश्मा वेरीनाग को तामीर किया और इस चश्मे के सामने एक खूबसूरत मुगल बाग बनाकर इसकी खूबसूरती का दीवाना बन गया और उसकी जबान से बेसाख्ता ये शेर निकला, अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यह छ मियोन ओनपुक तो मे छ अत पेट नाज। आजकल आंखों की बीमारी आम सी बात हो गई है, जिसमें कई लोग मुब्तला है। आज नेहा हमें बताएंगी कैसे हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, हमारे अगले सेगमेंट नेहा के नुस्खे में। तकलीफ हो तुझे कभी भी तो रोती है ये आंख, देख ए इंसान कितनी हमदर्द होती है ये आंख। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं हूं आपकी मेजबान नेहा जैन और आज मैं आपको बताने जा रही हूं आंखों की तकलीफ को दूर करने के लिए चंद नुस्खे। आंखों में दर्द होने पर अगर आंखों के नीचे हलकों वाली जगह पर आहिस्ता आहिस्ता रोगने जैतून या रोगने बादाम की मालिश की जाए तो इससे आंखों के दर्द से निजात मिलती है। कच्चा खीरा कुचलकर उसकी 2 पोटलियां बना लीजिए और फिर सीधे लेटकर ये पोटलियां 15 से 20 मिनट तक अपनी आंखों पर रखिए, या फिर इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती की पोटलियां बनाकर आंखों पर चंद मिनट तक रख लीजिए। इससे आपके आंखों को दर्द से निजात मिलेगी। बर्फ की टकोरे करने से आंखों को ठंडक महसूस होती है और आंखों की लाली दूर हो जाती है। या फिर अपनी हथेलियों को मलने के बाद अपनी गर्म उंगलियां आंखों पर हल्के से रखिए, या फिर अपनी हथेलियों को मलने के बाद अपनी गर्म उंगलियां आंखों पर हल्के से रखिए। इससे रगों को सुकून मिलता है और खून का बहाव भी बढ़ता है। आंखों को थोड़ी देर तक जोर से बंद करिए और फिर एकदम से खोल दीजिए। इससे आंखों में खून का बहाव तेज हो जाता है। अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में चंद चीजें शामिल करके आप अपनी आंखों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां जिनमें शामिल होती हैं पालक और साग, गाजर, खजूर, संतरे और दूध। इसके अलावा ख्याल रखिए कि आप टीवी या कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर तक लगातार ना बैठें, इससे आंखों पे तनाव पड़ता है। तो सामीन, ये तो थे आज के नुस्खे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए नुस्खों के साथ। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर यह सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट कट पेंट का, जिसमें हमने आपसे पूछा था, क्या आप भिखारियों को पैसे देते हैं?
ہاں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے. بکاز مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر میں ان کی ہیلپ کروں تو میں بھی ان کی وجہ سے یا ان کی دعاؤں سے میری بھی کچھ ہیلپ ہو جائے. That's the only reason. جی نہیں، میں اپنے بھکاریوں کو پیسے نہیں دیتا ہوں تاکہ ان کو یہ ہمت ملے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کہ کچھ کوئی کام کرے جس سے وہ اپنے روزی روٹی کما سکے. بہت دان بکارن امہ موجود پونسہ کی بہت یژھان میانہ زندگی گھس بیس کس ہیلپ مطلب مدد واتن اکہ حساب مطلب اس یتھ گریڈس من تم مطلب خدا یہ اکہ حساب اگر تھی بوزو اسلامی تہ جائز اگر مطلب کھانا نفر بون پہمت تمس اگر مدد کرو سہ جائز بنان. پیش قدم کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے یا شکایت ہو تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورا. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM. تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اپنے میزبان عادل بخشی اور نورین فاروق کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:20 پر.